हेलो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं मुबशिर केविन वैगनर हूँ और मैं वैगनर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल से मुबशिर जोशुआ वैगनर हूँ। हम सन 2000 से पूरी दुनिया में यीशु मसीह, उसके प्यार और उसकी कुदरत की मुनादी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हजारों लोग पहली बार ही सुनकर यीशु को तस्लीम कर लेते हैं। और अगर आप भी इन जबरदस्त चीजों को जो खुदा गुजरे सालों से करता आ रहा है देखना चाहते हैं और जिसमें बहुत से अजीम मौजज़ात भी वकू पजीर हुए, इसके लिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि हमारे ईमेल एड्रेस पर विजिट करें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, wagnerministries.org, और इन अजीम कामों को होता हुआ देखें। मैं किसी और काम के लिए जो कि बहुत ही खास है आपको दावत देना चाहूंगा। हमारे पास आपके लिए एक खास तोहफा है जो कि मुफ्त, बल्कि बिल्कुल मुफ्त है, जो आपको हमारी वेबसाइट को डाउनलोड करते हुए ही आपकी अपनी जबान में मिल जाएगा। ये एक अहम किताब है जो यीशु के मुतालिक बताती है और मेरा ईमान है कि इससे आपको कुव्वत मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में वाज़े फर्क को देखेंगे। क्यों ना आप अभी ही इसे डाउनलोड कर लें। और अगर आपको दुआ की जरूरत है तो हमें आपके साथ दुआ करने में खुशी होगी। आप हमें इस पते पर ईमेल करें prayer@wagnerministries.org और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपके लिए दुआ कर सकें। अब मैं आपको दावत देना चाहूंगा कि इस ताकतवर पैगाम को देखें जो कि बड़े खास तरीके से आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होगा। खुदा आपको बरकत दे। दोस्तों, आज आपको सुनाने के लिए जिस कहानी का मैंने इंतखाब किया है वो पूरी बाइबल में से एक जबरदस्त कहानी है। ये एक आदमी और उसके खानदान के मुतालिक है जो यीशु के पास निजात के लिए आते हैं। और आपके लिए आज की खुशखबरी ये है कि इससे पहले प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो कि आप और आपके खानदान के गुनाह भी माफ हो सकते हैं और आप जहन्नुम से बचकर फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं। अब मैं आपको कर्नेलियस नामी आदमी की एक अजीम और सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं। कर्नेलियस साले समंदर पर वाक़ई एक इलाके में अपने खानदान के साथ रहता था जिसे अब हम मशरिक़ वस्ता के नाम से जानते हैं। वो 2000 साल पहले जब यीशु मसीह वहां का रिहायशी हुआ करता था, जो हम सबके लिए जिया, मुआ और फिर से मुर्दों में से जी उठा। ये उन दिनों की कहानी है जब मसीह के इब्तदाई पैरोकार हुआ करते थे। मर्द और ख़वातीन पूरी दुनिया में जाकर यीशु की मोहब्बत और कुदरत की मुनादी किया करते थे। ये आदमी कोई आम आदमी नहीं था। बाइबल हमें बताती है कि कर्नेलियस एक सेंटोरियन था। इस अजनबी से लफ्ज़ का मतलब क्या है? दरअसल उस वक्त तारीख में रूमी बादशाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। रूमी फौज बादशाहों की पूरी जमीन पर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर फौज मानी जाती थी और ये कर्नेलियस नामी आदमी उस फौज का हिस्सा था। लेकिन वो कोई आम सा सिपाही नहीं था, बल्कि जैसा मैंने पहले बताया वो एक सेंटोरियन था जो कि 100 दूसरे सिपाहियों पर इंचार्ज की हैसियत से मुसल्लत था। सो कर्नेलियस एक बहुत ही अहम और ताकतवर आदमी था। वो जमीन पर एक बहुत ही ताकतवर फौज का कमांडिंग ऑफिसर था। बाइबल हमें इसके मुतालिक मजीद बताती है। ये बताती है कि कर्नेलियस और उसका खानदान खुदा का खौफ मानते थे। सो कर्नेलियस जो है अपने वक्त का एक बहुत ही ताकतवर और बाअसर आदमी था। तारीख के काफी बाअसर और ताकतवर लोग उसे नापसंद करते थे। ये बिल्कुल सच है। क्या सच नहीं है? ये बिल्कुल सच है कि बहुत बार ये बाअसर और ताकतवर रहनुमा रूहानी कामों में कोई दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं रखते थे। ये सिर्फ खुदा की चीजों में दिलचस्पी रखते थे। ये ऐसा नजर आता है कि जैसे ताकत, दौलत और इख्तियार लोगों को खुदा के मुतालिक सोचने ही नहीं देते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ये ज्यादातर ऐसा ही नजर आता है। मैं चाहता हूं कि आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि सच्चाई असल में यही है। लेकिन कर्नेलियस ऐसे लोगों की मानंद नहीं था। बाइबल बताती है कि वो एक तरह से मुनफरिद या कम से कम गैर मामूली था। वो वाकई में खुदा परस्त और खुदा से डरने वाला था। दरअसल खुदा परस्त और खुदा से डरने वाले का मतलब मजहबी इंसान होता है। अगरचे वो सेंटोरियन होते हुए काफी मसरूफ होता था, लेकिन अपनी जिंदगी में वो हर रोज खुदा के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा करता था।
روحانی کام ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتے تھے۔ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ کرنیلیس بھی ایسے مسیحیوں سے حیران ہوتا ہوگا جن سے آپ بھی ہوتے ہوں گے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ فردوس ہی ہوگا؟ کیا وہ واقعی میں جہنم ہوگی؟ اور اگر وہ فردوس کی جگہ ہوگی تو میں اس بات کو کیسے یقینی بناؤں کہ میں وہاں جاؤں گا؟ دوستو، آپ دیکھیں کہ کرنیلیس خدا کو جاننے اور واحد سچے خدا سے رشتہ قائم کرنے کے لیے بہت ہی تڑپتا رہتا تھا، لیکن وہ صرف اپنی ہی ذات کے لیے نہیں سوچتا تھا۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ کرنیلیس اور اس کا پورا خاندان خدا سے ڈرنے والا تھا۔ یہ کرنیلیس جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اپنے خاندان کی ذمہ داری بھی بہت ہی سنجیدگی سے اٹھاتا تھا۔ اگرچہ وہ بہت ہی مصروف ترین آدمی تھا اور کافی وقت وہ اپنے خاندان سے دور بھی رہا کرتا تھا، وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کا خاندان خدا کی ہمیشہ اس طرح عزت کریں جیسے وہ کرتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے خاندان سے خدا کے متعلق بات کرتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو سکھا رکھا تھا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم آسمانی خدا ہے جو کہ تمجید اور پرستش کے لائق ہے۔ وہ اپنے خاندان میں ایک روحانی رہنما کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف خود خدا کی عزت کرتا تھا بلکہ وہ اپنے خاندان کو بھی اسی طرح خدا کی عزت کرنے کی تعلیم دیتا تھا۔ میں جتنا کرنیلیس کے بارے میں سوچتا ہوں اتنا ہی مجھے زیادہ اسے ذاتی طور پر جاننے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ زبردست آدمی تھا۔ وہ کبھی بھی لوگوں کے ہجوم کی پیروی نہیں کرتا تھا اور چیزوں پر صرف اس وجہ سے یقین نہ کرتا تھا کہ ہر کوئی اسے کر رہا ہے۔ وہ مضبوط ایمان رکھتا تھا اور جن لوگوں کے وہ رابطے میں تھا وہ ان سے شیئر بھی کیا کرتا تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ ان سے سخاوت سے پیش آتا تھا جو ضرورت مند ہوتے تھے۔ کرنیلیس ضرورت مندوں سے بہت محبت رکھتا تھا، چاہے اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا یا چاہے وہ ایک اہم رومی آفیسر تھا، پھر بھی وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا وقت نکالتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس ایک بہت ہی منفرد آدمی تھا۔ آج کل کے دور میں بہت سے طاقتور لوگ ضرورت مند لوگوں کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اکثر دولت مند لوگ ضرورت مند لوگوں کے ساتھ سخی نہیں ہوتے، لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی اس کہانی میں یہ کرنیلیس نامی آدمی ان جیسے لوگوں کی مانند بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ضرورت مند اور غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے جتنا نظر آتا ہے۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد خوشی سے اور اپنے پورے دل سے کرتا ہے۔ اور آخر میں کرنیلیس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر روز دوسروں کے لیے خدا سے دعا کیا کرتا تھا۔ واہ! آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ فوج کا طاقتور اور اہم ترین شخص کہ ایسے ضرورت مندوں کی بہت زیادہ مدد کرتا تھا۔ وہ ہر روز حکمت سے اپنے فیصلے لیا کرتا تھا۔ بہت مرتبہ ہر روز وہ لوگوں کو حکمت سے لے کر چلنے کے لیے خدا سے دعا کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے خاندان سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا اور وہ خدا سے بھی اتنی ہی محبت رکھتا تھا۔ وہ ہر روز خدا سے دعا کیا کرتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایک خیال کرنے والا شوہر اور باپ ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کرتا تھا جو ضرورت مند تھے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے بھی۔ وہ ان کے ساتھ بڑی ہی سخاوت سے پیش آیا کرتا تھا اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرتا تھا۔ اور آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہر روز دعا کیا کرتا تھا۔ یہ شخص کرنیلیس اور جو لوگوں کا رہنما تھا، وہ اپنی گہری سے گہری خواہشوں اور حاجتوں کے لیے بھی خدا سے دعا کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے دل میں خدا کو قریب سے اور گہرے طور سے جاننے کی بہت بڑی خواہش رکھتا تھا۔ آپ نے کرنیلیس کے بارے میں کیا معلومات حاصل کی؟ خیر، وہ خدا پرست اور خدا کا خوف ماننے والا بندہ تھا۔ وہ خدا کی بڑی عزت کرتا تھا۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھا۔ وہ اپنے خاندان کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی یہ سکھا رکھا تھا کہ اس کے ساتھ مل کر خدا کی عزت کریں۔
وہ ایک صحافت پسند آدمی تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ ایک دعاگو آدمی تھا۔ وہ ہر روز اور ہر وقت خدا سے گفتگو کیا کرتا رہتا تھا۔ وہ بہادر، ہمت والا، اچھے کردار کا آدمی، رہنما، با اثر آدمی اور دوسروں کے کام آنے والا بندہ تھا۔ جیسے میں نے کرنیلیس کے بارے میں آپ کو بتایا، بائبل مقدس بھی بالکل اسی طرح اس کے متعلق بتاتی ہے۔ یہ اسے بہت ہی اچھا بیان فرماتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جس سے ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا پسند کرے گا۔ در حقیقت وہ ایسا آدمی نظر آتا ہے کہ جسے دوسرے مذاہب کے رہنما بھی، کسی بھی مذہب کے لوگ اسے اپنے عبادت خانوں میں چاہتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن کرنیلیس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ وہ نا امیدی میں، مایوسی میں مکمل طور پر گمشدہ ہے۔ اس کا واحد سچے خدا کے ساتھ کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ اس کی آرزو رکھتا ہے۔ اسے بڑی شدت سے نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی زندگی میں نیکی کے کام ہی کرتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ اسے رشتہ قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کافی نہیں ہے۔ اگر ہماری کہانی میں کرنیلیس نامی آدمی مرتا تو اس کی ابدی منزل آسمان پر خدا کے ساتھ نہ ہوتی، بلکہ ابلیس کے ساتھ جہنم ہوتی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا؟ خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں۔ آج کے معجزاتی لمحے میں آپ کو ایک زبردست آدمی کے بارے میں جس کا نام لے ای ہے بتانا چاہتا ہوں۔ افریقہ کے ایک علاقے میں جو کہ جنوبی مشرقی ساحل پر واقع ہے، بہت سال پہلے میں وہاں انجیل کی منادی کر رہا تھا۔ اس وقت لے ای ہماری کنونشن میں آیا۔ 4 سالوں سے لے ای اپنے دونوں کانوں سے بہرا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں سن سکتا تھا، لیکن وہ ہماری کنونشن میں پہنچا۔ تب یسوع نے اسے شفا بخشی۔ وہ یسوع کے معجزے کے متعلق بتانے کے لیے بہت ہی پرجوش تھا، اس لیے وہ اسٹیج پر اوپر آیا اور وہ اپنی گواہی شیئر کرنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس نے یسوع کے معجزے کے متعلق بتانے کے لیے پہلا لفظ اپنی زبان سے ادا کیا تو لوگ خدا کی حمد کرنے لگے، کیونکہ وہ وہاں اس بہرے آدمی کی شفا کے لیے جشن منا رہے تھے۔ میں نے اس کی گواہی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کا امتحان لیا۔ میں اس سے کافی دور کھڑا ہو گیا اور اس کی زبان میں چند لفظ ادا کیے تو اس نے اسی وقت ان الفاظ کو دہرایا۔ پھر میں کچھ مزید دور کھڑا ہو گیا، چند اور الفاظ بڑے آرام سے کہ جن کو بس وہی سن سکے ادا کیے، اور در حقیقت وہ مکمل شفا پا چکا تھا۔ اور اس نے وہی الفاظ دوبارہ دہرائے۔ آخر کار اس کی قوت سماعت کو چیک کرنے کے لیے میں اس مزید اور اس سے دور ہو گیا، اور پھر تیسری بار پھر لے ای نے اپنی زبان میں ان الفاظ کو بڑے اچھے سے دہرایا۔ ہم بہت ہی پرجوش اور خوش تھے، اور وہ بھی یسوع کے اس معجزے کی وجہ سے پرجوش تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یسوع نے لے ای کو شفا بخشی، یسوع آپ کو بھی شفا بخش سکتا ہے، اور وہ ایسا کرنے کے قابل ہی نہیں بلکہ وہ ایسا کرنا بھی چاہتا ہے۔ آپ اپنے مان یسوع پر رکھیں اور شفا پائیں گے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے کرنیلیس کی دعاؤں کو سنا۔ سنیں دوستو، آپ جانتے ہیں کہ خدا ہر چھوٹی سی چھوٹی دعا کو بھی سنتا ہے جو آپ نے کبھی کی ہو۔ چاہے آپ اب تک یسوع مسیح میں ایک ایماندار کی حیثیت سے نہ ہوں، تو بھی خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کہانی کے اس موڑ پر کرنیلیس یسوع مسیح میں ایک ایماندار کی حیثیت سے نہ تھا، لیکن خدا نے پھر بھی اس کی دعاؤں کو سنا، جیسے وہ آپ کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ جس طریقے سے خدا نے کرنیلیس کی دعاؤں کو سنا، یہ ہمیں ایک اور جانب اشارہ دیتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے دعا کر رہا تھا۔ خدا نے کرنیلیس کی دعاؤں کا جواب کچھ یوں دیا۔ خدا نے اس کے پاس ایک پترس نامی شخص کو بھیجا جو یسوع مسیح کا ایک مضبوط پیروکار تھا۔ وہ کرنیلیس کے ذریعے اس کے خاندان اور دوستوں کے پاس نجات حاصل کرنے کے طریقے کو شیئر کرنے کے لیے گیا۔ میرے دوستو، آپ دیکھیں کہ کرنیلیس اپنی دعا میں واقعی خدا سے یہی سوال کرتا ہوگا۔ کرنیلیس خدا کے آگے بھیک مانگتا، منت کرتا ہوگا کہ وہ خدا کو جان پائے۔ کرنیلیس نے اپنے اندر گہرائی میں کہیں نہ کہیں ایسا محسوس کیا ہوگا کہ چاہے وہ سخی مذہبی خاندان کا خیال رکھنے والا، خدا کی عزت کرنے اور اسے ڈرنے والا، بہت دعا کرنے والا ہے،
لیکن وہاں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کرنیلیس اپنے دل میں جانتا تھا کہ یہ تمام مخلص اور اچھے کام جو وہ کرتا آیا ہے صرف وہی مخلص اور اچھے تھے، لیکن یہ سب کچھ اور تمام چیزیں اسے گناہوں سے بچانے کے لیے بالکل بھی کافی نہ تھے۔ گناہ کا پچھتاوا پھر بھی اسے رہتا تھا۔ کرنیلیس سچائی سے واقف تھا، چاہے وہ اچھے کام کرتا تھا تو بھی، چاہے میں اور آپ ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب لوگ کامل نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی نہیں۔ اس کی زندگی میں بھی گناہ موجود تھا جس کی معافی نہیں ہوئی تھی۔ کرنیلیس جانتا تھا کہ اس نے خدا اور لوگوں کے خلاف گناہ کیا ہے، اور ان گناہوں نے اسے خدا کے ساتھ دوستی کرنے سے باز رکھا ہوا تھا جس کی اسے شدت سے چاہت تھی، اور ان گناہوں کے پچھتاوے کی وجہ سے اس کے گناہ اندر ہی اندر اسے کھا رہے تھے۔ اور کرنیلیس خدا کے آگے معافی کے لیے رویا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے خدا، اس پچھتاوے کو مجھ سے دور کر دے، لیکن اسے وہ معافی نہ مل سکی تھی کیونکہ اسے ابھی یسوع کے متعلق سننا ضرور تھا۔ آپ آج کس کی مانند ہیں؟ کیا آپ آج کرنیلیس کی مانند ہیں؟ کیا آپ سب خدا کے آگے بڑی شدت سے روتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے؟ کیا گناہ کا پچھتاوا اس کے اندر بھی موجود ہے؟ کوئی مذہبی رسومات، کوئی زیارتیں، کوئی قربانی، کوئی ہدیے، کوئی نیک کام اسے مٹانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ میرے دوستو، آج میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہی خوشخبری جو آج سے 2000 سال پہلے کرنیلیس کے لیے بھی تھی۔ خدا نے آپ کی دعاؤں کا جواب دیا ہے جس طرح اس کی دعاؤں کا جواب دیا۔ اس نے اپنے پیغمبر کو آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کو نجات کا طریقہ بتا سکے۔ کرنیلیس کے لیے خدا نے پطرس کو بھیجا، اور آپ کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہے کہ آج آپ میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے جب سے آپ کو تخلیق کیا ہے، اس نے اس وقت سے یہ لمحہ جو اب ہے آپ کی زندگی کو بدلنے والا لمحہ ہے۔ یہ اسی طرح کا لمحہ ہے جیسے کرنیلیس کے ساتھ بہت پہلے ہوا تھا، تاکہ آپ یسوع کے متعلق سنیں، معافی اور نجات کو گلے لگائیں جو صرف یسوع ہی دے سکتا ہے، اور آپ کا پچھتاوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ سکے، اور پھر آپ خدا کے ساتھ اپنی دوستی کی شروعات کر سکیں۔ یہ دن آپ کا ہے اور آپ کا خاص دن ہے جس میں آپ یسوع کو اس طور سے جان سکیں گے۔ کرنیلیس ہر روز دعا کیا کرتا تھا کہ خدا کو جان سکے، اور خدا نے پطرس کو بھیجا جو یسوع کا پیروکار تھا تاکہ دعاؤں کا جواب دے سکے۔ وہاں اصل میں کیا ہوا تھا؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کرنیلیس دوپہر کے ٹائم دعا کر رہا تھا۔ خدا نے اپنے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے کرنیلیس سے کچھ یوں کہا کہ اپنے چند نوکروں کو پاس کے شہر میں بھیج کر پطرس نامی آدمی کو بلوا لے، وہ تجھے ایک پیغام دے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ ہمیشہ کے لیے نجات پائے گا۔ واہ، کیا یہ زبردست نہیں؟ دعا کا کیسا جواب ملا۔ کرنیلیس نے اسی وقت وہی کچھ کیا۔ اس نے اپنے آدمی بھیجے، انہوں نے پطرس کو ڈھونڈ لیا۔ اصل میں یہ پطرس یسوع مسیح کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ جب یسوع مسیح زمین پر تھا تو پطرس نے ایک خاص شاگرد کی حیثیت سے اس کے ساتھ 3 سال گزارے۔ پطرس جب کرنیلیس کے گھر آیا اور اسے وہاں کیا ملا، اسے کرنیلیس نظر نہیں آیا، اور پطرس کو وہاں نہ تو اس کی بیوی ہی ملی اور نہ ہی اس کے بچے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب پطرس وہاں پہنچا تو اسے بہت سے لوگ وہاں پر موجود ملے۔ اصل میں کرنیلیس نے اپنے سارے رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کو بھی جمع کر لیا تھا۔ کرنیلیس نجات کے متعلق کافی سنجیدہ تھا۔ وہ ان سب سے جو اس کے قریبی تھے نجات کو حاصل کرنے کے طریقے کو شیئر کرنا چاہتا تھا۔ پطرس نے اس بڑے اجتماع میں منادی کرنا شروع کر دی۔ اس نے یسوع واحد سچے خدا کے متعلق تمام خوشخبری انہیں سنا دی
کہ کس طرح سے وہ ایک کنواری مریم سے پیدا ہو کر آسمان پر سے زمین پر آیا، کس طرح یسوع نے ایک بے گناہی کی کامل زندگی گزاری، اور جب وہ 30 سال کا تھا تو اس نے کیسے آسمان کی بادشاہی اور نجات کی راہ کی منادی کرنا شروع کر دی، اور وہ ان سب کو جو اس کے پاس آتے تھے معجزاتی طور پر ان کی بیماریوں سے انہیں شفا دیتا تھا۔ پطرس نے انہیں بتایا کہ کس طرح یسوع نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور اپنے آپ کو بڑی دلیری کے ساتھ صلیب پر مصلوب کیا تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں۔ پطرس نے انہیں خدا کے کلام کی سچائیاں انہیں یاد دلائیں، جیسا کہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہوں سے معافی نہیں مل سکتی، اور یہ بھی کہ بکروں اور بچڑوں کا خون ہمیں گناہوں سے خلاصی نہیں دے سکتا۔ پطرس نے انہیں صاف سمجھایا کہ یسوع کو تمام انسانیت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا ضرور تھا، کیونکہ ہم سب کے گناہوں کے لیے صرف بے عیب اور پاک خون ہی ہر فرد بشر کو جو اب تک پیدا ہوا ہے گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، اور صرف ایک ہی آدمی اس حوالے پر پورا اتر سکتا تھا، اور وہ یسوع مسیح تھا۔ اور پھر پطرس نے انہیں دنیا کی تاریخ کا ایک جلالی اور خوبصورت واقعہ بتایا کہ یسوع کی موت کے تیسرے روز اور خدا کی قدرت سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا اور آسمان پر اس پوری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے، اور ایک دن وہ دوبارہ واپس آئے گا تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ گھر لے کے جائے، جہاں وہ کاملیت میں آسمان پر اس کے ساتھ رہیں۔ دوستو، آپ اس خوشخبری کا تصور کر سکتے ہیں جب کرنیلیس نے اس خوشخبری کو سنا ہوگا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کرنیلیس کے ساتھ باقی سب بھی ایسا ہی محسوس کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب پطرس دوسرے ہجوم میں جو اب تک یسوع پر ایمان نہیں لایا تھا کلام سناتے ہوئے ان سے بات چیت کر رہا تھا، اور اس کلام کے آخر میں ان لوگوں نے اس سے یہ پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پطرس نے انہیں جواب دیا کہ توبہ کرو۔ دوستو، آج خدا بھی آپ کو یہی سادہ سا پیغام دے رہا ہے، جس میں آپ یہ زبردست نجات کی کہانی کو سن رہے تھے، اور جس میں کرنیلیس اور اس کے خاندان اور عزیز و قارب اور دوستوں نے یسوع سے نجات کو حاصل کیا۔ مجھے یقین ہے کہ آج آپ بھی یہی سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ مجھے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، لیکن جواب اب بھی 2000 سال بعد بھی بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اس کا سادہ سا ایک ہی جواب ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خداوند یسوع پر آپ سب ایمان لے کر آئیں۔ شاید آپ اس وقت یہ سوچتے ہوں گے کہ میں تو کوئی اتنا برا شخص نہیں۔ اگر آپ ایسا ہی سوچتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے رضامند نہیں، لیکن اسے یاد رکھیں کہ کرنیلیس بھی کوئی ایسا برا شخص نہیں تھا۔ دراصل وہ ایک اچھا آدمی تھا، وہ اپنے خاندان کا خیال رکھتا تھا، وہ مذہبی شخص تھا، سخی تھا، وہ خدا سے ڈرنے والا شخص تھا، وہ ہر روز دعا کرتا تھا، وہ ایک اچھا رہنما اور عزت دار آدمی تھا، اور یہ سب اچھی صفات ہونے کے باوجود کرنیلیس پھر بھی ایک کامل انسان نہیں تھا۔ وہ اب تک نجات یافتہ نہیں تھا، وہ اب تک آسمان پر خدا کے پاس ابدیت میں جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اور میری اور ہر ایک کی طرح وہ بھی کامل شخص نہ تھا۔ اچھے لوگ فردوس میں نہیں جائیں گے، بلکہ صرف کامل لوگ ہی جائیں گے، اور ہم میں سے وہاں کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ہم سب کو، کرنیلیس کو، آپ کو نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سب ہم اپنے آپ سے نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہ اس وقت ہوتا ہے جب یسوع مسیح اس میں شامل ہوتا ہے، جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور یسوع پر ابدی نجات کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا ہمیں کامل نظریے سے دیکھتا ہے، چاہے ہم کامل نہ بھی ہوں۔ وہ یسوع کی کاملیت کو ہم میں دیکھتا ہے اور ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح ایک کامل انسان اور کامل خدا تھا۔
اسے آزمایا گیا مگر اس نے گناہ نہ کیا. اسے مار ڈالا گیا لیکن وہ پھر سے جی اٹھا. وہ نہ صرف اچھا تھا بلکہ کامل بھی تھا. فردوس میں جانے کے لیے آپ کو صرف اچھے ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کرنیلیس کی کہانی سے کچھ سیکھنا چاہیں تو یہی بات سیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی نیکیوں کی وجہ سے نجات پا سکتا تو وہ کرنیلیس ہی ہوتا. لیکن اس نے نجات نہ پائی. اس نے اس وقت نجات پائی جب پطرس یسوع کی خوشخبری کی منادی کی غرض سے آیا تاکہ کرنیلیس توبہ کرے اور مسیح پر بھروسہ رکھ سکے. اور اب میں آپ کے سامنے یسوع مسیح کی منادی کر رہا ہوں. اس وقت میں بھی آپ کو یہی کام کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. کیا آپ اس وقت اپنے گناہوں سے، اپنی بت پرستی، اپنی ہوس، نفرت، غرور، لالچ، ہر گناہ روز اول سے اب تک جو آپ کی زندگی میں موجود ہے ان کا تبادلہ یسوع مسیح کی کاملیت سے کریں گے؟ کیا آپ اپنے گناہوں سے اس وقت توبہ کریں گے اور یسوع پر نجات کے لیے بھروسہ کریں گے؟ واہ، کتنا زبردست کلام تھا کہ کس طرح خدا کرنیلیس اور اس کے خاندان کی زندگی میں آیا. جس طرح یسوع ان کی زندگیوں میں آیا وہ آپ کی زندگی میں بھی آنا چاہتا ہے. اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ آپ دوسرے مذاہب اور خداؤں کو چھوڑ کر صرف یسوع ہی کی خدمت کریں تو میں آپ کو اپنے ساتھ دعا کرنے کی دعوت دینا چاہوں گا. اس دعا میں آپ کو یسوع مسیح کو اپنا خداوند بنانے کا موقع ملے گا اور یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں لیا تھا. اگر ایسا کرنے کی آپ کی خواہش ہے تو میں چاہوں گا آپ یہ دعا میرے پیچھے دہرائیں. پیارے خداوند یسوع، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے تیری معافی کی ضرورت ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح میرے لیے صلیب پر موا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا. وہ زندہ ہے اور آج میں اپنا ایمان اس پر لاتا ہوں. مجھے معاف فرما اور مجھے ایسا شخص بنا جیسا تو بنانا چاہتا ہے. میں عمر بھر تیری پیروی کروں گا. یسوع تیرا شکر ہو. آمین. دوستو، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہترین فیصلہ لے لیا ہے. اس فیصلے کا اثر نہ صرف آپ کے حال پر بلکہ آپ کے مستقبل پر بھی ہوگا. اور ہم واحد سچے خدا یعنی یسوع مسیح میں ہر روز بڑھنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت آپ جو اسکرین پر ہمارے کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی آپ یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں جو آپ کے رابطے میں ہیں. ان سب کو خدا کے کلام کی خوشخبری سنائیں اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے بھی خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ تمام لوگ بھی اس پروگرام کے ذریعے سے خداوند کی برکات حاصل کر سکیں. کیونکہ خدا کا کلام ہماری زندگی ہے اور اسی میں ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے تاکہ ہم اور آپ نجات پا سکیں. خداوند آپ تمام لوگوں کو بہت برکت دے. اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں آپ کے شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی آپ نے سنا وہ آپ کے لیے خوشخبری کا باعث ہوگا.